बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त आप ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो खासकर मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ जो इमरान खान के पीछे बकवासात करते हैं और बातें करते हैं या हमें फ़ोन करते हैं कि आप लोग यानी ये जो फ्रॉड ये हैं सैफुर्रहमान वगैरह और या फिर कुछ इदारों के बारे में बात क्यों करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बात करेंगे, हम इमरान खान के हक में भी बात करेंगे, हम इन सियासी बोनों के खिलाफ भी बात करेंगे, हम आर्मी के उन जनरलों के बारे में भी बात करेंगे जो जजीरे बना रहे हैं, और हम अदलिया के उन जजों के बारे में भी बात करेंगे जो दूसरे ममालिक में जजीरे बना रहे हैं। हमें वो जज चाहिए जो इंसाफ पर मबनी फैसले करें। जो इंसाफ नहीं करते तो वो जज ही नहीं है, सीधी सी बात है। फिर वो कोई यानी किसी का जो है कठपुतली है। जो जज होता है वो दिल से फैसला करता है, दिमाग से फैसला करता है और हकीकत पर मबनी और सबूतों के मुताबिक फैसला करता है। हम उन जजों की रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है जो कानून का एहतराम करते हैं। लेकिन जो जज खुद कानून हाथ में लेते हैं तो उसका कौन कैसे एहतराम करेगा। अभी आते हैं इदारों की तरफ से, यानी यही इदारे होते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब भी कोई लीक्स होती हैं तो उसमें किसका नाम आता है, प्रॉपर्टी किसकी है। अगर उनसे आप यानी ये मांगो कि आपने मनी ट्रायल देना है या आप ये बताएं कि आप दुबई पैसे कैसे लेके गए, वोट पे लेके गए, समुद्री जहाज में ले गए, या जिस तरह यान अली लेके जा रही थी उस तरीके से लेके गए, आप पैसे कैसे लेके गए, जो दुबई में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो कैसे आ गई। तो फिर उनको गुस्सा भी आता है और वो नाराज भी हो जाते हैं, उनके प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, उनका शुगर लेवल भी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। लेकिन अगर आप उनको बताओ कि लूटमार जारी रखो तो उनका कुछ हाई नहीं होता। अभी आप लोगों ने देखा कि दुबई में जितनी प्रॉपर्टी आई इमरान खान की, उसमें प्रॉपर्टी है नहीं है। इमरान खान ने पाकिस्तान में कितनी जगीरें बनाई, इंग्लैंड में कितनी प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ खरीदी नहीं खरीदा। और एक बात जो मैं जानता हूं, जितना मैंने इमरान खान के बारे में सर्च किया हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले आप इमरान खान के ऊपर तनकीद भी किया करते थे। अगर अब भी मुझे कोई ऐसा मौका मिला कि उसमें कुछ तनकीद की बात हो तो हम करेंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। जब भी आपको मिले हमें भी बताया करें, हम देखते हैं। हम ये नहीं है कि सियासी गुलाम है। हमको इमरान खान ने खुद बताया हुआ है कि अगर आपको कुछ गलत दिखाई दे तो आप उसके ऊपर बात कीजिएगा, तो हम करेंगे। ये जितने भी हैं, चाहे जरदारी हैं या नवाज शरीफ हैं या शहबाज शरीफ है, आप लोगों ने देखा शहबाज शरीफ को ऐसे पकड़ा हुआ था तुर्की वाले ने, तैयब उर्दगान ने, कि कैसी उल्टी कहीं पे उल्टी सीधी हरकत ना करे, कहीं कुछ गिरा ना दे। तो यह हमारे वज़ीर-ए-आज़म की औकात है कि ऐसे हाथ से पकड़ के रखा हुआ होता है। आप लोगों ने देखा कि मोदी जब जा रहा था अक़वाम मुत्तहिदा में तो कैसे जा रहा था, लेकिन जब इमरान खान जा रहा था तो उसकी डिग्निटी आपने देखी। आदमी में एक यानी सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। हमारा शहबाज शरीफ जाता है, फिर वो बोलता है कि आप लोग बहुत समझेंगे कि मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया, और फिर बोलता है कि मैं मांगने आया हूँ, मेरी मजबूरी है। ये क्या सिलसिला है, कब तक चलता रहेगा। हम आर्मी के जर्नलों से भी ये यानी सवाल करते हैं कि आप जजीरे कैसे बना लेते हैं। हमने भी यूएई में बहुत काम किया, बड़ी अच्छी तनख्वाहें ली, पूरे मुराद लिए, लेकिन हमने तो कुछ नहीं खरीदा। आप कैसे खरीद लेते हैं। आप लोगों का पेट्रोल फ्री, आप लोगों का गाड़ी फ्री, आप लोगों का माली फ्री, आप लोगों का कुक फ्री, आप लोगों का सब कुछ फ्री। और जो 800 रुपए में मजदूरी करते हैं वो हर किसी चीज का पैसा दे दे। जब जज रिटायर हो जाते हैं तो उनके यानी आगे पीछे पता नहीं कितने लाइनें होती हैं नौकरों चाकरों की, वही उसका जैसा कि वो हमारे सर्विस होता है, कितना किसी को पेट्रोल मिलता है। यानी कभी हम इस बात को बदलेंगे, कभी इनकलाब आएगा कि गरीब का हम ख्याल रखें। जो 800 रुपए में या 1000 रुपए में गुजारा कर सकते हैं, तो फिर आप यानी 15-20 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले क्यों गुजारा नहीं कर सकते। आप 15-20 लाख रुपए भी लेते हैं, आपकी गाड़ी भी फ्री है, पेट्रोल भी फ्री है, नौकर चाकर भी फ्री है, खाना पीना भी फ्री है। अगर पार्लियामेंट हाउस में जाओ तो उधर दुनिया की सबसे जो सस्ती कैंटीन है वहां पे है। ऐसा तो कई डब्बे पे भी नहीं मिलता इस रेट पे। आपके लिए उधर भी सब कुछ सस्ता, घर पे भी सब कुछ सस्ता, कमीशन भी आप ले ले, पावर प्लांट लगा के तो उसका भी आपको यानी कमीशन मिले। जो भी है आपने खाना है, आपने पीना है, गरीब आवाम को कुछ नहीं देना है।
اور جب آئے کوئی یعنی الیکٹڈ حکومت تو اس کے لیے فارم 47 اور فارم 45 کا ڈرامہ چلتا ہے، پورا چینج ہو جاتا ہے، جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کو ووٹ نہیں ملتا، ووٹ کہیں اور چلا جاتا ہے. یعنی یہ ظلم کب تک چلتا رہے گا؟ ہم اپنے ایم این اے سے کہتے ہیں، ایم پی اے سے کہتے ہیں، سب سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ میدان میں آئیے، غریبوں کی حق کی لڑائی لڑیے. ابھی دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ کے پی کے میں کہ بجلی کا کیا حال ہے. پھر وہ بولتے ہیں کہ آپ لوگ بل نہیں دیتے. اگر ہم بل نہیں دیتے تو ہمارا جو بل حکومت کے اوپر جو قرضہ ہوا ہے وفاق پر، اس میں سے بل کاٹ لیے جائے نا. کیوں نہیں کاٹتا؟ آپ لوگ ایک کام کر رہے، آپ نے سسٹم کو سیدھا کرے. بجلی کا میں بات کرتا ہوں، آپ لوگ جو ہمارے کے پی کے کا جو بھی بقایا جات ہے اس میں ایک بار معاف کریں. نہ تو آپ نے پیسے دینے ہیں اور نہ ہم نے جو بل وہ ہمارے بقایا جات ہے وہ آپ کے یعنی کہتے میں نہیں جانے والے ہیں اس ٹائم تک جب آپ لوگ کچھ درمیانی راستہ نہیں نکالیں گے. تو درمیانی راستہ یہ ہے کہ یہ رائلٹی سمجھ کر یعنی جو کہ پی کے لوگ ہیں ان کو کچھ ڈسکاؤنٹ دے کے اور ان کے جو بجلی کے بل ہے 50% معاف کر کے یا کچھ طریقہ نکال کے وہ ایک ترتیب بنے اور جو بقایا جات ہے وہ جو ہمارے آپ کے پاس ہیں وفاق کے پاس اس میں سے کاٹ لیے جائے اور اس کو ایک رائلٹی کا نام دیا جائے کہ یہ ان لوگوں کے حقوق تھے. میرے اوپر بل نہیں ہے الحمدللہ، 1 روپیہ بھی باقی نہیں ہے، ہم ٹائم پہ کرتے ہیں. لیکن میں عام پبلک کی بات کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ کبھی ہم کو تو سدھرنا ہی ہوگا نا. اور صرف ہم نے نہیں، عوام میں بھی شعور آنا چاہیے. عمران خان نے بہت حد تک ان میں لایا ہے، لیکن ہمارے جرنیلوں میں بھی شعور آنا چاہیے، ہمارے ججوں میں بھی شعور آنا چاہیے، ہمارے جو بیوروکریسی ہے اس میں بھی شعور آنا چاہیے. ابھی کبھی تو تم لوگ امین گنڈا پور کو اندر لے کے جاتا ہو، اس کی مرمت کر لیتے ہو، پھر جب وہ آ جاتے ہیں پاور میں تو پھر آپ اس کی بات نہیں سنتے ہو اور اس کے پیچھے پھر پروپیگنڈا کرتے ہو. ابھی ان کی کچھ باتیں جو ہیں وہ جو بجلی کے بارے میں کرتے ہیں وہ ہم کو بہت پسند ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. اور ابھی یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے. عمران خان کو ابھی آزاد ہونا چاہیے اور اس کو اب لوگ چھوڑ دو. عوام نے تو اپنا فیصلہ دے دیا. آپ لوگوں نے دیکھا کہ توری بینگن چمچا اور جدھر پتیلا چائنے تک سب پہ مورے لگ گئی. تو ایک بات ہے کہ جب تک پورا سسٹم چینج نہیں ہوتا اور پورا سسٹم کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار خون خرابہ ہو یعنی انقلاب ہے یہ ہو وہ ہو اسٹرائک ہو. کبھی تو ہمیں خود بھی یعنی ایک پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے نا اور یہ بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر عوام یہ چاہتے ہیں تو ہم شاید غلط ہے، ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں اور عوام کی جو جمہوریت کا فیصلہ ہے ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں. تو ایک بات کو ہمارے آرمی کے جرنیلوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابھی عوام میں شعور آ چکا ہے. ابھی یہ جو سیاسی گیم اور بونوں کو وہ جو پتلی تماشا والا کھیلتا نا ابھی زیادہ دیر نہیں چلے گا. اس بار الیکشن میں لوگوں نے ثابت کیا کہ اپنی یعنی جو دل کی آواز ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، جو دماغ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے اور لوگوں نے ووٹ دیا. میں اپنے آپ کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں. جس طرح ہمیں کمپین کرنا چاہیے تھا ہم نے کمپین نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ آئندہ ہم کریں گے. نہ تو ہم کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ ڈریں گے. اگر ڈریں گے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رب العزت سے ڈریں گے. یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، یہ لوگ ہمارے اوپر زیادتی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ٹھیک ہے کچھ کمزور تھے، شاید میں بھی کمزور ہوں گا، کوئی اور بھی کمزور ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان یعنی پیتل کا بنا ہوا ہے، اگر آپ اس کے اوپر ظلم کریں گے تو وہ بدلے گا نہیں. لیکن جو سپلائی بن کے آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی، عوام نے ان کو کتنی عزت دی. لیکن جو بھاگ گئے، جو لوٹے بن گئے، ان کی کیا حال ہو گئی. پرویز خٹک کی کیا حال ہو گئی، جو دوسرا علیم خان تھا اس کی کیا حال ہو گیا، وہ جو جہانگیر ترین تھا کدھر ہے. عمران خان کے ساتھ جب تک تو اس کی ایک رسپیکٹ تھی. میں نے خود دیکھا ہوا ہے عمران خان کو، میں عدالت میں موجود ہوتا تھا. میں آپ لوگوں کو گواہی دیتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنا ظلم کیا گیا ہے اگر میرے اوپر ہوتا تو شاید میں سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. اگر اتنی میرے پاس یعنی طریقہ کار ہوتا جیسے کہ عمران خان کے بچے ادھر ہیں تو کب کا میں بھی بک چکا ہوتا. لیکن میں سلام کرتا ہوں اس مرد مجاہد کو کہ یہ ان کے سامنے یعنی بالکل ایک مضبوط دیوار کی طرح بالکل اور وہ ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ بالکل ہل ہی نہیں رہا. کتنا ظلم اس کے اوپر کیا گیا. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کبھی چلے گا وہ بولے گا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میرے جو موہرے ہیں وہ خراب ہو گئے، میرے پلیٹلیٹس گر گئے یا شوگر ہائی ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہوا.
اس نے کچھ کمپلینٹ نہیں کیا، نہ تو اس نے مچھروں کا بتایا، نہ کسی اور چیز کا بتایا. تو میں اپنے جتنے بھی ہمارے ورکر ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ عمران خان کے ساتھ ایسے ہی کھڑے ہو جائیے جس طرح کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان کی کتنی زندگی ہوگی، ہماری کتنی زندگی ہوگی. ہمیں اپنے بچوں کے لیے سوچنا چاہیے، ہمیں اس ملک کو یعنی آگے لے کے جانا چاہیے. میں دیکھ چکا ہوں باہر کے دنیا کے ہاسپٹل کیسے ہیں، میں دیکھ چکا ہوں کہ ادھر کے پولیس کا نظام کیسا ہے، میں دیکھ چکا ہوں کہ ادھر کے جو یعنی شیخ خلیفہ ہمارے ساتھ تمام ہاسپٹل میں پڑا رہتا تھا، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا. کچھ لوگ ایسے سفید کپڑوں میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے. نہ تو ہم نے کبھی مارکیٹ میں کسی آرمی کے جنرل کو پروٹوکول کے ساتھ دیکھا، نہ ہم نے کسی جج کو دیکھا. ہر کوئی اپنے گاڑی میں آتا ہے، ادھر جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کے سیدھا گھر چلا جاتا ہے. آپ لوگ اگر دیکھے ہیں جو لوگ امارات میں ہیں، آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پروٹوکول جا رہا ہے، یعنی کوئی شیخ جا رہا ہے یا کوئی اس کا جو ہے وہ جا رہا ہے، آرمی کا جنرل جا رہا ہے. آپ نے کبھی روڈ بند نہیں دیکھے ہوں گے. نارمل ہوتا ہے سب کچھ. انہوں نے ایک ترتیب بنایا ہوا ہے، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. یعنی وہ کب جو شروع کیا انہوں نے پولیس تقریباً 1950 میں شروع کیا. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ہم ان کو بدو کہتے تھے. جب شہزاد آتا تھا تو ہمارا ڈپٹی کمشنر اس کو ریسیو کرتا تھا. اب وہ لوگ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں پہنچ گئے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ بات تو نہیں کرتا، میرا ویڈیو جو ہے ابھی اختتام کو پہنچنے والا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اگر یہ جو ہمارے عوام ہے، جو ہمارے بچے ہیں، یہ اگر اسی طرح حق کے ساتھ کھڑے رہے انشاءاللہ، تو جو ہمارا اوپر ایک سیٹلائٹ گیا ہوا ہے نا، اور جو ہمارے وہ بندے اوپر چاند پہ گئے ہوئے نا، تو ان ظالموں کی چیزیں، ان سیاسی بونوں کی چیزیں ادھر تک پہنچے گی انشاءاللہ. ہم نے ان کٹ پتلیوں کو، ان سیاسی بونوں کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ انکل سرگم کا کھیل ابھی زیادہ دیر نہیں چلنے والا انشاءاللہ. ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ اگر ہم اتحاد اور ایمان کے ساتھ جائیں گے اور اپنے جو حقوق ہیں ان کی لڑائی لڑیں گے تو ہمیں بجلی بھی ملے گی، گیس بھی ملے گا. اور ان جو طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا ہے کہ فرعون کا بھی نام و نشان مٹ گیا، نیست و نابود ہو گیا، ابھی کسی عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے. تو ان کے جیسے فرعون ہم نے بہت دیکھے ہوئے ہیں، نمرود کو بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو ہم نے ایک چیز اس میں سے نوٹ کی ہوئی ہے کہ جو حق پہ ہوتا ہے کامیابی اس کی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کے لیے لڑتے رہیں گے، حق کے لیے بات کرتے رہیں گے اور اپنا حق لے کے رہیں گے. اور اگر کسی کا حق ہے تو وہ دیں گے بھی. میں آپ کو یعنی ہمارے بھائیوں کو بھی بولتا ہوں کہ جو بجلی کے بل وغیرہ ہیں وہ بھی ٹائم پہ ادا کریں. اور جو بھی ہمارے حکومت کی ادارے ہیں، آرمی کا بھی ہمیں عزت کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنی عزت کا خود خیال رکھے. ہمیں عدلیہ کا بھی عزت رکھنا چاہیے، ہم کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی عزت کا خود خیال رکھے. ہم پولیس کی بھی احترام کرتے ہیں، لیکن پولیس کو بھی اپنے احترام کے لیے خود کچھ کرنا ہوگا. حتیٰ کہ جو بھی ادارہ ہیں جہاں پہ بھی ہیں، چاہے وہ آرمی ہو، عدلیہ ہو، پولیس ہو یا بیوروکریسی ہو، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنی عزت کو بحال رکھنا چاہیے اور اپنی عزت کے لیے ان کو بھی کچھ کردار ادا کرنا چاہیے، ان میں سچائی نظر آنی چاہیے. تو انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کی جتنی عزت ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوگا. لیکن اگر وہ اپنی عزت خود مٹی میں ملائیں گے تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. والسلام.